मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअद्दिस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में मुसलसल आप समाअत फरमा रहे हैं सूरह दहर की तफ़सीर, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं जो तफ़सीर बयान कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि छोटे बच्चों को इस प्रोग्राम को ज़रूर दिखाएं ताकि वो इस्तिफ़ादा करें। मोमिनीन भी इस प्रोग्राम को गौर व फ़िक्र के साथ देखें और कसरत के साथ सूरह दहर की तिलावत करें इस माह मुबारक रमज़ान में। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से, तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं आपका। और जैसा कि आज 22वीं नशिस्त है और 21वीं आयत है जिसकी आप तफसीर बयान करेंगे। जी जी। हम चाहेंगे कि क्योंकि मुख्तसर वक्त होता है, इसमें पूरी तफसीर बयान नहीं हो पाती है, तो प्रोग्राम को ज़्यादा तवील ना करके हम चाहेंगे कि आप बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद हम सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर 21 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि आलियहुम सियाबु सुंदुस खुदरुम व इस्तबरक व हुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़ा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आप देखें कि परवरदिगार बार बार जो है जन्नत के तमाम कहते हैं कि सिफ़ात का तज़किरा कर रहा है। और इससे पहले जो पिछली यानी नशिस्त में पिछले दर्स में बयान किया गया था कि परवरदिगार कह रहा है कि तुम जब देखोगे वहाँ पर यानी जन्नत में जब देखोगे तो इतनी नेमतें होंगी और मुल्क अज़ीम तुम देखोगे। तो आप गौर करें कि बीच में ये जुमला कहकर उसके बाद फिर परवरदिगार कह रहा है कि यहाँ तक जो है, अगर आप गौर करें तो यहाँ तक जो है जन्नती नेमतों में से कुछ का तज़किरा हुआ, जो यहाँ तक तज़किरा कल तक हुआ था, मतलब पिछले दर्स तक। देखिए उसमें मसाकिन का तज़किरा हुआ। मसाकिन माने सुकूनत, जहाँ पे इंसान जो है रहेगा, आराम से रहेगा, आराम से सुकून से रहेगा। उसका तख्तों का तज़किरा हुआ, साया का तज़किरा हुआ। साया भी कहा गया था वहाँ पर कि बनी सूरज नहीं होगा फिर भी उनके लिए साया, ना गर्म होगी ना ठंड होगी। जी जी, ऐसा मौसम होगा जो साए वाला। और मेवा और फल का तज़किरा हुआ है। उसके बाद जो है पीने की चीज़ें बयान की गई हैं। उसके बाद बर्तनों का तज़किरा हुआ है जी, कि बर्तनों में जो है कहते हैं कि वो गिलास जो होगा ऐसा होगा, यानी उसका सागर ऐसा होगा, ये तमाम बर्तनों का तज़किरा हुआ उसमें। उसका पजीराई करने वाले यानी आपका इस्तक़बाल करने वाले, आपके चारों तरफ जो है यानी इर्द गिर्द टहलते रहेंगे, हमेशा वहीं पर रहेंगे, आप जो चाहेंगे वो चीज़ मिल जाएंगी। अच्छा, अब जन्नतियों के तज़ीन के सिलसिले में फरमाता है, तज़ीन मानता है मुज़य्यन करना, खूबसूरती, कैसे इंसान मुज़य्यन होगा वहाँ पर। तो जन्नती हज़रात जो है वहाँ पर मुज़य्यन कैसे होंगे, यानी कैसा कपड़ा होगा इनका, कैसा जो है रहन सहन होगा, कैसी चीज़ें होंगी। तो फरमाता है कि उनके ऊपर सब्ज़ लिबास, लिबास देखिए सब्ज़ लिबास जो है ज़्यादा पसंद है जन्नत में। सब्ज़ लिबास जो है क्योंकि सुकून का रंग होता है ना, सब्ज़ जो रंग होता है वो आँखों को ठंडक पहुँचाता है। आप देखिए आमतौर पे जो है यानी डॉक्टर जब आप अस्पताल वगैरह जाते हैं तो वहाँ हरे पर्दे दिखते हैं आपको, जी दिखते नहीं दिखते हैं, यकीनन हरा पर्दा है। जब मिसाल तौर पर जो है आप यानी गए हैं आँख का ऑपरेशन कराने के लिए, तो वो जो आँख के ऊपर लगाते हैं तो हरा ही जो है रहता है, पर्दा टाइप होता है। और डॉक्टर अगर किसी को डिप्रेशन का इलाज बताते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे ग्रीन, हरे ग्रीन घास के ऊपर चलिए। जी, देखिए हर चीज़ है ग्रीन के जो है सब्ज़ का मसला जो है सामने। तो वही परवरदिगार कह रहा है कि जन्नत में भी जो है सब्ज़ लिबास और रेशम के जो है यानी बाकायदा रेशम के बारीक कपड़े भी मिलेंगे, चादर मिलेगी, ओढ़ने के जो है मिलेंगे, सब रेशम के होंगे। और बाज़ाहिर से बात है कि उन्हें चांदी के कंगन भी पहनाए जाएंगे। हम ये भी आप देखिए कि आम तो ऐसा चांदी कंगन क्यों कहा गया, जाहिर बात इसमें भी जो है इंसान अपने को खूबसूरत समझना चाह रहा है ना, कि जैसे दुनिया में होता है
آپ دیکھو گے بعض لوگ جو ہے شوق ہوتا ہے ان کو چاندی کا کنگن پہننے کا اور یہ سب چیز، تو بہرحال جگہ تو ان کو ذرا مطلب یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کو بھی چاندی کے مردوں کو ملے گا، یہی تو مسئلہ ہے، مردوں کو بھی ملے گا، تو مردوں کے لیے چاندی تھوڑی نا حرام ہے یار، کنگن تو کنگن کہاں کنگن جو ہے چاندی کے کنگن جو ہے لوگ پہنتے نہیں پہنتے ہیں، عام طور پہ دیکھیے پہنتے لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں چاندی کی، اسی طریقے سے کنگن پہنتے ہیں، آپ کنگن دیکھیے کچھ لوگ پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی مخصوصاً جو ہے محرم کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ پہنتے ہیں، بہرحال تو جیسے بھی ہے تو وہاں کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا آپ کو ملیں گی، بھائی ریشم کا کپڑا ہوگا بہترین، دور سے دیکھا سبز لباس ہوگا، یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس کنگن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کنگن یہ ہے خوشی کی علامت، وہ ہے غم کی علامت؟ ارے بھیا آپ ایک کپڑا پہنتے ہیں جی کبھی اسی کو غم میں پہنتے ہیں، کبھی اس کو آپ خوشی میں پہنتے ہیں، جی پہنتے نہیں پہنتے ہیں، بجائے سے بات ہے کہ وہ کالا لباس جو ہے کبھی کبھی آپ جو ہے شادیوں میں پہن کے چلے جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، جی جی بعض کالا کوٹ پہن کے جاتے ہیں، کالی پینٹ اور کالا کوٹ پہن لیا، شرٹ کچھ بھی پہن لیا، اب اس طریقے سے لوگ جاتے ہیں، تو وہی کالا جو ہے کبھی آپ غم میں پہنتے ہیں کبھی خوشی میں پہنتے ہیں، یہ تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ کنگن جو کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہے وہاں پر انسان کو جو ہے جو ملیں گے وہ بہرحال نعمت الہیہ ہے، اور باتیں بھائی آرام سے رہیں گے نا، خوشی، یعنی سب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہر طرح کی آرائش جو ہے جنت میں آپ کو ملنی ہے، جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس تصور سے بالا ہے، اچھا آخری حد جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بالا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی عجیب صورتحال ہے، یعنی دنیا میں جو انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہے، آخر اسی لیے تاکہ جو ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ ایک بات یعنی آپ ہی کے اسی لحاظ سے کہہ دوں کہ اللہ نے اسی لیے دنیا میں جو ہے جزا و سزا نہیں رکھی ہے، آخرت میں رکھی ہے جزا، آخرت میں ہے سزا، کیوں؟ ایک مومن جو ہے زحمتیں اٹھا کر نمازیں پڑھ رہا ہے، زحمتیں اٹھا کر جو ہے روزے رکھ رہا ہے، زحمتیں اٹھا کر جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے نا، اگر یہاں پہ اس کو جو ہے سزا اگر ملے، جزا اگر ملے گی تو کیا ملے گی بتائیے آپ مجھے؟ جزا جو ملے گی بہت زیادہ ہوا، کھانے میں جو ہے شہد دے دیا گیا، کھانے میں بہترین سے بہترین مرغا پکوا دیا گیا، کھانے میں جو ہے کہتے بہترین سے بہترین جو ہے کہتے کہ یعنی اچھا سے کھانا پکوا دیا گیا، تو بندے کو تو یہی اچھا کھانا جو ہے وہ افراد بھی کھا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھا کھانا جو ہے وہ بھی کھا رہے ہیں جو روزے دار نہیں ہیں، خوب سے نہیں نکالتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ بہترین گھر یہاں مل جائے تو بھیا گھر جو ہے بہترین ان کے پاس بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، جو عمل نہیں کرتے ان کے پاس بھی ہے، بہترین کپڑے کی بات اگر کی جائے تو ان کو بھی کپڑا اچھا مل رہا ہے، تو پھر ان میں فرق کیا رہ جائے گا پھر؟ اور سزا کی بات جہاں تک ہے تو اگر اللہ یہاں پہ سزا دے گا تو سزا جب دے گا تو مثال طور پر جو ہے کسی نے کسی پر ظلم کیا، اللہ فوراً جو ہے اس کا ہاتھ ٹیڑھا کر دے، مطلب کسی بچے کو مار دیا کسی نے تو اللہ فوراً جو ہے اس کا ہاتھ ٹیڑھا کر دے، یہ سزا ہے، اور اس طرح کی سزا کیا ہے؟ اب جب ہاتھ ٹیڑھا کر دے گا تو نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ تو اذیت پہنچے گی اسے، نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں گھر والے اس کو جو ہے کھانا کھلائیں، گھر والے اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ پہنائیں، گھر والے الگ پریشان رہیں، تو بھیا کام کیا اس نے، سزا اس کو ملنی چاہیے، گھر والے کیوں سزا کریں؟ ہے نا، مطلب گھر والے پریشان رہیں گے، اسی لیے روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ وہاں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اپنا اپنا جھیلو، اپنا اپنا برداشت کرو، تم نے سزا پانی ہے تو اکیلے پاؤ، جزا پانی ہے تو تمہیں اکیلے جزا ملے گی، ہے نا، یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امتحان گاہ ہے یہ دنیا، دنیا ہے امتحان گاہ، جیسے امتحان گاہ میں آپ پیپر دے رہے ہوں تو ایگزامنر آ کر فوراً جو ہے نمبر نہیں دیتا، پہلے چیک کرتا ہے، اس کے بعد بھائی 2 سوال آپ نے کر لیے تو ایگزامنر آ کے جو ہے 2 سوالوں کے نمبر دے دے پھر چلا جائے، ایسا نہیں ہے، جب آپ مکمل 10 سوال اگر کرنے ہیں تو 10 سوال آپ نے کر لیے ہوں، کاپی آپ نے جمع کر دی، اب جو ہے اس کا چیک اپ ہوگا، اور چیک ہونے کے بعد جو ہے اب نمبر دیے جائیں گے، پاس ہو یا فیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں اگر جو ہے مثال نمبر دے دیا جائے
تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوشچن کا جواب لکھا, آپ نے کہا اس سے بہتر جو ہے کہ ہمیں یہ کوشچن آ رہا ہے, آپ نے اس کو کٹ مارا اور مارنے کے بعد دوسرا جو ہے سوال لکھ دیا اس سے اچھا. جی ہوتا نہیں ہوتا ہے, تو یہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں ہے, اگر مثال طور پر میں نے نماز پڑھی ہیں, اب نماز کے جو ہے فوراً ہمیں جزا مل جائے, جی تو بھیا ہم اس سے اچھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز شب بھی پڑھ سکتے ہیں, رات بھر جاگ کے پھر پڑھ سکتے ہیں, اس کا دوسروں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, آگے جو ہے سلسلہ. اور اگر ہاتھ جو ہے ہمارا شل ہو جائے مثال طور پر, ہم نے بتایا کہ یہی سزا مل جائے, تو نتیجے میں اگر نیک کام کرنا چاہتا ہے آگے تو کیا کرے گا, کیسے کرے گا؟ تو اس لیے دنیا کو امتحان گاہ قرار دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے انسان اچھا بھی کرے گا برا بھی کرے گا. کبھی اچھا کیا اس نے, اس کا برا کرنے لگا, اور کچھ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں فوراً اچھے لوگ بن جاتے ہیں. توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے, اسی لیے توبہ کے ذریعے. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, سوچ رہا ہوں کر لوں آپ سے, کہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پر جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بندہ خود کر رہا ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہے نا. پیچھے جو ہے یہ آیت گزر چکی ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا ہے, اب تمہیں اختیار ہے. اچھا, تم چاہو تو ہدایت کے راستے پہ چل کے جو ہے شکرانہ نعمت کرو, اور چاہو تو کہتے کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کفرانہ نعمت کرو. ٹھیک ہے نا. ہدایت کا راستہ ہموار ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو. دو راستے آپ کے موجود ہیں, یہ اچھا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے. یہ زحمتوں کا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور خوشی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے, آرام کا راستہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اختیار ہمیں کرنا ہے اور ہمیں چلنا ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو توفیق حاصل نہیں ہوتی. یقیناً ہر ایک کو توفیق نہیں ہے. توبہ بھی جو ہے اگر توبہ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے. مولا کائنات جو ہے نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, بات اچھی آپ نے کہی اور مجھے یاد آ گئی حدیث, کہ مولا نے کہا کہ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائیں تو 4 چیزوں سے تم محروم نہیں رہو گے. وہ کون سی 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائیں, مولا کہہ رہے ہیں, تو 4 چیزوں سے محروم نہیں رہو گے. پہلی چیز مولا نے فرمائی دعا. اگر تم دعا کرنے لگے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, تو پھر اللہ اس دعا کو قبول کرے گا. قبولیت دعا سے آپ محروم نہیں رہیں گے. اچھا, یعنی اگر دعا آپ کرنے لگے تو قبولیت دعا سے آپ محروم نہیں رہیں گے. آپ دیکھیے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے, مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں توفیق دعا حاصل ہو جائے. اچھا, آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے گزر جائیں گے, دعائے کومیل جو ہے ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی پڑھنے کے لیے, ہے نا. جی, اب جو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ دعائے کومیل کو جو ہے یعنی اس طرح بیان کرنے لگتے ہیں جیسے لگتا ہے دعائے کومیل کچھ ہے ہی نہیں. بھئی عام طور پہ جو ہے آپ دیکھیے ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ حدیث قصہ کو جو ہے دعائے کومیل سے ٹکرائیے, نہ دعائے کومیل کو حدیث قصہ سے ٹکرائیے. حدیث قصہ جو ہے وہ آپ جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں حدیث قصہ ہے, اس کی بھی اہمیت ہے, اس کے بھی سند موجود ہے, وہ بھی معتبر ہے. اور دعائے کومیل بھی جو ہے مولا کائنات سے منقول ہے. تو ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حدیث قصہ بھی پڑھیے شب جمعہ اور دعائے کومیل بھی پڑھیے, دونوں کو ثواب حاصل کیجیے. تو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو عام طور پہ جو ہے بعض افراد جو ہے کہ ٹکرانے کی ضرورت پڑتے نہیں تھے, دونوں پڑھیے, دونوں کی اہمیت ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دعا کی اگر توفیق حاصل ہو جائے تو اللہ یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے گا. دوسری چیز جلدی سے, توبہ. اگر توبہ کو توفیق توبہ اگر حاصل ہو جائے, توفیق توبہ اگر حاصل ہو جائے تو قبولیت توبہ سے محروم نہیں رہے گا. ہر ایک کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. آپ بتائیے پسر سعد معلون کا نام سب نے سنا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نا. اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے اس کا توبہ کر لوں گا. اچھا, یہ جملہ اس کا تھا, یہ جملہ تھا. تو اب بتائیے یعنی آخر وقت تک وہ توبہ کر پایا؟ ہر ایک کو توفیق حاصل نہیں ہوتی. اللہ سیاہ دل جس کا ہو جاتا ہے اس کو توفیق نہیں دیتا. یہ تو جناب حر جیسے تھے جن کو توفیق توبہ حاصل ہوئی, امام کی خدمت میں گئے, ان کو جو ہے کہ اللہ نے معاف کیا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا.
تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر توبہ کی توفیق تمہیں حاصل ہو گئی تو توبہ کی قبولیت سے تم محروم نہیں رہو گے. جی. تیسری چیز جلدی سے استغفار. اچھا. استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جی. جو انسان پڑھتا ہے, جیسے یعنی شبہ قدر میں جو ہے کہتے کہ وارد ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیے, تو استغفر اللہ یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ استغفار کی اگر تمہیں توفیق حاصل ہو گئی ہے, استغفار تم کر رہے ہو, تو مغفرت تمہیں ملے گی, اس سے تم محروم نہیں رہو گے, یعنی اللہ معاف کر دے گا. اچھا. چوتھی چیز مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کی توفیق تمہیں حاصل ہو گئی, تم شکر کر رہے ہو, شکران للہ کہہ رہے ہو, حمد خدا کر رہے ہو, تو نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں رہو گے. سبحان اللہ. یعنی آپ غور کیجیے, چاروں چیزیں مولا نے فرمائی ہے کہ چار چیزیں ہیں. پہلی جو ہے پہلی جو ہے دعا, دوسری جو ہے توبہ, جی. تیسری استغفار, جی. چوتھی چیز جو ہے شکر. اگر انسان شکر خدا ادا کر رہا ہے جی. تو نعمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا, کبھی جو ہے نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے شکرانہ نعمت کی تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو مولا کے قول کو بھی اگر دیکھیں, بس جلدی صاحب کے سامنے کیونکہ وقت نہ بڑھے زیادہ, تو اب دیکھیں یہ جو ہے 21ویں آیت میں تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ افراد جو بہرحال جو ہے کہتے کہ جنت میں رہیں گے, ان کو جو ہے یعنی ان کے اوپر سبز لباس ہوگا, اور ریشم کے یعنی کپڑے ہوں گے جو باریک ریشم والے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا. شراب طہور جو پہلے بھی گزر چکی بات, اور آج پروردگار کہہ رہا ہے کہ شراب طہور سے سیراب کیا جائے گا اس کو. اب آپ غور کریں, سندس کسے کہتے ہیں, یہاں پہ سندس استعمال کیا, ہلکا ریشم, اور استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں جو ہے ہم نے ایک دعا جو ہے اس کا ترجمہ پیش کیا تھا, تو اس میں بھی سندس کا لفظ استعمال کیا گیا, استبرق کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا اچھا. تو یعنی جو ہر شب میں جو ہے دعا پڑھنے کے لیے ہے ماہ رمضان میں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ پروردگار ہلکا ریشم کا کپڑا میرے لیے یعنی مجھے اس سے پہنا دے, ہے نا, پہنا دے. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم کا کپڑا ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ استبرق جو ہے برق سے نکلا ہے, چمکدار. برق مانے چمکدار روشنی, برق کہتے ہیں بجلی کو. تو بجلی جب چلتی ہے, لائٹ جب جلتی ہے تو ایک چمک پیدا ہوتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا استبرق سے مراد یہ ہے کہ ایسا کپڑا جو چمکدار ہوگا, جیسے عام طور پہ دنیا میں چمکدار پہنتے ہیں, اس سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. شفاف, چاندی جو کہ یاقوت اور ہیرے وغیرہ سے خوبصورت ہے. یعنی جو کہتے ہیں چاندی آپ کو دی جائے گی, وہ چاندی کے کنگن جو ہوں گے وہ بہرحال جو ہے یاقوت, زمرد, موتی, ہیرے سب سے زیادہ چمکدار ہوں گے, یعنی اس سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے. یعنی اس طریقے سے وہی جو کہا گیا ہے نا کہ جنت کی نعمتوں کا انسان بیان کرنا, اس کے توصیف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اصابر جو ہے اسورہ سے نکلا ہے, جمع سوار سیار ہے, سبز لباس کا انتقام ہے. یہ اصابر کہتے ہیں کنگن کو, کنگن جو فضے سے ملے چاندی کا ہوگا, اور سبز لباس کا انتخاب اس لیے ہے کہ جنتیوں کے لیے بہت زیادہ نشاط آور ہے, خوشی کا یعنی آرام دہ ہوگا, اس لیے سبز لباس جو ہے کہا گیا, جو ہم نے آپ کو بتایا ابھی. خوبصورت درخت کی طرح, اور البتہ سبز رنگ بھی اقسام و انواع ہے. آپ دیکھیے دنیا میں بھی سبز رنگ کے کئی انواع اقسام ہوتے ہیں, جس کو آپ دیکھیے یعنی کچھ لوگ دھانی کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہرا کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کچھ کہتے ہیں, تو کئی طرح کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو ہے ہر طریقے سے انواع اور اقسام جو ہے کہتے ہیں کہ رنگ کے ذریعے سبز چیزیں ملیں گی. سورہ کہف میں اب یہاں پہ جو ایک بات جو کہی گئی ہے کہ کنگن جو ہے چاندی کا ہوگا, ہے نا مطلب ہے, لیکن سورہ کہف میں جو ہے باقاعدہ یعنی بیان کیا گیا ہے کہ سونے کا کنگن ہوگا. اچھا, آپ دیکھیے سورہ کہف کی آیت کریمہ میں آپ کے ساتھ نقل کر دوں تاکہ عوام تک پہنچ جائے بات. آیت نمبر 31 ہے, اس میں آیا ہے کہ اہل جنت کے پاس جو کنگن ہوگا, دستبند ہوگا, وہ بہرحال جو ہے سونے کے ہوں گے. یہاں چاندی کا ہے, وہاں سونے کا بتا رہے ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, ذہب مانا ہوتا ہے سونا, فضہ مانا ہوتا ہے چاندی. ویلبسون ثیابا خضرا, یعنی اور اس کا پہنایا جائے گا ان کو ہرا لباس.
تو بہرحال جو ہے جلدی سے ترجمہ کر دوں کیونکہ عربی پڑھوں گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے جی گا. مطلب یہاں پر آپ کو ہم روکیں گے انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم اس سے آگے بات کریں گے کیونکہ یہاں پر وقت ہمارا ختم ہو گیا اور کل ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ وہ جو جنت میں مخصوص لوگوں کے لیے جو مخصوص چیزیں مہیا کرائی ہیں وہ کیا کیا ہیں, ان میں سے یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ہے نا, تو اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں. آج کی یہ نشست 22ویں نشست مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھتے رہیں حسینی چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.